मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 15वां बाब और आखिरी बाब जब जिंदगी शुरू होगी। जन्नत की इस बादशाही में आहिस्ता आहिस्ता मेरे जानने वाले लोग भी आते जा रहे थे। मुख्तलिफ मजालिस में इनसे मुलाकातें हो रही थी। इनमें मेरी दावत पर तब्दील होकर आला ईमानी और इखलाकी ज़िंदगी अख्तियार करने वाले लोग भी थे, और खुदा के दीन की नुसरत में मेरा साथ देने वाले मेरे रुफ़का भी। इनमें से हर शख्स से मिलकर यूं लगता था कि ज़िंदगी में खुशी और मोहब्बत का एक दर और खुल गया है। ताहम वो अभी तक नहीं आई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। गर्चा इस इंतज़ार में कोई ज़हमत या परेशानी नहीं बल्कि मज़ा ही था। फिर एक रोज़ गर्चा इस नई दुनिया में शब रोज़ नहीं रहे थे। साले मेरे पास आकर कहने लगा, सरदार अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। मुझे हैरत हुई कि अब जन्नत में मुझे ये क्या बुरी खबर सुनाएगा। ताहम इसका लहजा ऐसा था कि मैं पूछने पर मजबूर हो गया, क्यों भाई, यहाँ क्या बुरी खबर हो सकती है? सरदार अब्दुल्ला, बुरी खबर ये है कि तुम्हारे ऐश करने के दिन खत्म हो गए। तुमने नायमा के पीछे आज़ादी के बहुत दिन देख लिए। अब तुम्हारी निगरानी के लिए नायमा खुद आ रही है। क्या सच? मैंने शिद्दत जज्बात से मगलूब होकर साले को गले लगाते हुए कहा। और क्या मैं झूठ बोलूंगा? फिर मेरे सर को सहलाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो। मैंने नायमा के आने की खुशखबरी दी है, मगर मैं खुद नायमा नहीं हूँ। तुम हो भी नहीं सकते, मैंने इसे छोड़ते हुए कहा। लेकिन ये बताओ कि इतनी अच्छी खबर तुम मुझे धमकी के अंदाज में क्यों सुना रहे हो? वैसे तुम्हें नाइमा से अगर यही तवक्को है तो मुझे यकीन है कि तुम्हें बहुत मायूसी होगी। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं नाइमा के आने पर इसे एक बेहतरीन तोहफा देना चाहता हूँ। क्या तोहफा देना चाहते हो? एक बेहतरीन घर। भाई, तुम्हारे पास तुम्हारा घर है और इसके पास इसका अपना घर होगा। अब इस नई दुनिया में खानदानी निज़ाम तो होगा नहीं कि घर देना तुम्हारी जिम्मेदारी हो, ना इसे तुम्हारे बच्चों को घर बैठकर पालना है। फिर एक नया घर क्यों बनाते हो? मुझे मालूम है कि हर जन्नती की अपनी रिहाइश और अपनी सल्तनत होगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि अपनी पसंद से नायमा के लिए एक घर बनाऊं जो मेरी सल्तनत में हो, और फिर इस घर का नायमा को गिफ्ट कर दूं। जानते नहीं, अल्लाह ताला ने इसराफ करने वालों को शैतान का भाई कहा है। वो इस वक्त मुझे तंग करने के मूड में था। जन्नत में शैतान नहीं आ सकता, मगर इसके बाद शागिर्द जरूर मौजूद हैं जो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा करने की बजाय दूरी पैदा करते हैं। मैंने मसनूई गुस्से के साथ इसे घूरते हुए कहा, ठीक है ठीक है। वो हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे बताओ क्या करना चाहते हो? इसके बाद मैंने इसे सारी तफसीलात समझाई। मेरी बात खत्म हुई तो वो बोला, चलो महल देखने चलो। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? क्या महल बन गया? क्या तुम समझते हो कि तुम दुनिया में खड़े हो कि पहले ज़मीन खरीदोगे, फिर नक्शा पास कराओगे, फिर ठेकेदार ढूंढोगे, और फिर कई माह में महल तामीर होगा? सरदार अब्दुल्ला, ये तुम्हारी बादशाही है। खुदा की कुव्वत तुम्हारे साथ है। तुमने कहा और सब हो गया। यहाँ का यही कानून है। हम वसी अरीज समंदर के सीने पर सफर कर रहे थे। साले और मैं समुद्री जहाज जैसी किसी चीज में सवार थे। समंदर का ये तरीका साले के कहने पर ही इख्तियार किया गया था। बकौल इसके, जन्नत में जितना खुशगवार मंजिल पर पहुंचना होता है, इतना ही मज़ेदार वहां तक पहुंचने का रास्ता होता है। इसकी बात ठीक थी। मुझे दुनिया की जिंदगी में समंदरी सफर कभी पसंद नहीं आया था, मगर इस सफर की बात ही कुछ और थी। ये जहाज तैरता हुआ एक महल था जिसके अरशे पर हम दोनों खड़े थे। धीमी हवा और खुशगवार मौसम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे। हमारी मंजिल वो पहाड़ी जजीरा थी जिसे एक महल की शक्ल में नायमा के लिए तैयार किया गया था। ये महल बिल्कुल वैसा ही था जैसे मैंने सालेह को बताया था। बीच समंदर में एक बहुत बड़ा जजीरा, जहाँ सरसब्ज पहाड़, दरिया, नदियाँ, आबशारें, समंदर के साथ चलने वाले पहाड़ी रास्ते, घास के बड़े मैदान, और इन सब के दरमियान एक घर जिसका फर्श शफाफ हीरे का बना हुआ। ऐसा फर्श जो हीरे की तरह चमकदार और शीशे की तरह शफाफ हो। इतना शफाफ कि इसके नीचे बने हौजों में बहता पानी और इनमें तैरती रंग बिरंगी मछलियां साफ नजर आए। जिसकी दीवार जिसकी दीवारें शफाफ चांदी की बनी हो, जिनसे बाहर का हर मंजर नजर आए, और जिसकी बुलंदोबाला छत सोने की हो, और छत पर मोती जवाहरात और कीमती पत्थर जुड़े हों। ये महल कई मंजिल बुलंद हो, इतना बुलंद कि इर्द गिर्द के पहाड़ों से भी बुलंद हो जाए। जिसकी हर मंजिल से फितरत और इसकी सनाई का एक नया अंदाज नजर आए।
یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیان اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے حاصل تھیں۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی و آرائش اور دیگر مواد کی جو رنگ آمیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں زیادہ تھی۔ سالے نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شاہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے سالے سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ سالے کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہے، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضی کے ساتھ سالے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نائمہ سالے کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آتا، اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سالے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا تھا اور آج بھی یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں۔ مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے، وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں؟ یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، نائمہ ایک دم بولی۔ سالے دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح سامنے آئیں گے اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھائی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے لیا کروں گا، اور اگر تم کہو گے تو میں بھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹ پھیر کر مڑا، دو چار قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، گرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ تالے نے بالکل صحیح کہا، لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی۔ اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی تھے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی بات تم لوگ کر رہے ہو کہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی، پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اور کیا تیاریاں ہوں گی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی، جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں ابو جیسے، مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید نے بھی مطالبات میں حصہ ڈالا۔ اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔
چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل چاہے آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا، پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لیلوی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھی۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھیں۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سیلاب سے روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور برتنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ویرائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ یہاں فرشتے تعینات تھے۔ لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے، دوسرا حصہ خواص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ یہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے کر گیا، یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گئے تو میں نے کہا میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھیں، جبکہ اوپر تاروں بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف، جہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو ماند کر دیتی تھیں، یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دودھیا روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد معطر بنا رکھا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی ہر طرف رونق اور چہل پہل ہو رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ویرائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا کہ یہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب تک دل چاہتا رہتا ہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہتے۔ واپسی پر میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں یہ بھی شاپنگ کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ رہ گئی۔ کیوں تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا اور اب بھی یہیں کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دکان کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا۔ لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں، بلکہ وہ مسحور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزار ہا صنائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنز، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کی دیکھنے، سننے، سونگنے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر قبول کرتا ہے، اس طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر اس وقت تو نائمہ کے قرب نے یہاں کے ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن وہ ہماری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے نہیں خرید سکتی۔ اچھا، میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا ابو چلے، یہاں زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔
دوسرے لفظوں میں انگور کھٹے ہیں؟ نائمہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ انگور اتنے بھی کھٹے نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتہ موجود تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ انہیں دے دیں۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری و مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین، سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت موجود تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دے دی گئی تھی۔ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا، جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچ بیچ میں دریا بہہ رہے تھے۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اسی لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں، جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیس قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلامانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا، جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کی رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں، اور جب کسی پھل کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک اور جب کسی پھل کو کھانے کا جی چاہتا وہ ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس کا پھل توڑ لیتے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان، مرد اور عورتیں ہر صنف نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر قہقہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں، جہاں خواتین میک اپ کا نام جھام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش سے اپنا حصہ وصول کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اور اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مگر اب ساری مشقت ختم اور میں نے دل میں سوچا، یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیرہ کرنے کے لیے بہت تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم تھا اور نہ نگاہوں کو پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ تھا یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اسی موقع پر جمشید اور امورا کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی اور وہ بھی ہمارے خاندان کا حصہ بن چکے تھے۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، اور وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک موہوم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیضیاب ہونا تھا، جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز و مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل، اور ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، وگرنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آغاز پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سما بن گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی، جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ ہم نے اپنی توقعات سے بڑھ کر بدلہ پایا ہے، اور جو کچھ پایا ہے وہ کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں، جس کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا ہے۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا، وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے تھے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ سالے سے دریافت کروں، وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔